अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कोरोना हो गया है, उनकी सेहत नासाज हो गई है। दुआ करनी चाहिए कि वो जल्द अज जल्द सेहतयाब हों और अपने कार मनसबी जो है वो सर अंजाम दें। इससे पहले वो बरतानिया गए थे और वहाँ पे भी 2-3 दिन की मुसलसल पै दर पै मुलाकातों के बाद उनकी सेहत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से उनका क़याम बढ़ गया था। और अब जब वो वापस आए हैं पाकिस्तान, तो यहाँ आके उनकी तबीयत एक बार फिर ख़राब हो गई है। वज़ीर आज़म की तबीयत ख़राब तबई तौर पे भी हो सकती है, किसी वक्त कोई भी बंदा बीमार हो सकता है, लेकिन इस बीमारी के पीछे वो प्रेशर भी है जो वो ज़हनी तौर पर फ़ील कर रहे हैं। दबाव है उन पे बहुत ज़्यादा, और वो दबाव आर्मी चीफ़ की तकर्री के मामले में है। वज़ीर आज़म को मुसलसल चौमुखी लड़ाई लड़ना पड़ रही है इस मामले में, और वज़ीर आज़म आर्मी चीफ़ की तकर्री का मामला आसानी से उसको हल नहीं कर पा रहे। नवाज़ शरीफ साहब के साथ मुसलसल मुलाकातों में नवाज़ शरीफ साहब का मौक़िफ़ कुछ और है, उनका कुछ और है, PDM की बाकी जमातें कुछ और चाहती हैं, एस्टेब्लिशमेंट कुछ और चाहती है, और इमरान खान साहब कुछ और चाहते हैं। ये सारा मामला इस सारी खिचड़ी के दरमियान और इस सारी फ़ाइट के दरमियान सैंडविच बने हुए हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। अब मेरे पास जो इत्तलाहात हैं, उन इत्तलाहात को मैं एक तज्ज़िये की सूरत में आपके सामने रखता हूँ। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान आर्मी की कमांड कौन संभालने वाला है। शुरू से एक मौक़िफ़ चला आ रहा था PDM का, और ख़ास तौर पर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का और शहबाज शरीफ साहब का भी, कि इस बार जो आर्मी चीफ़ का तकर्रर होगा वो सीनियरिटी की बेस पे हम करेंगे, क्योंकि पहले तजर्बे करके देख लिए हमने जूनियर्स को प्रमोट कर करके, लेकिन इस बार सीनियरिटी की बेस पे जो है ना वो फ़ैसला होगा। उसके बाद इमरान खान साहब एक मौक़िफ़ लेकर बड़े धुआंधार तरीके से उठे और लॉन्ग मार्च बर्पा कर दिया उन्होंने, और उनका ये मौक़िफ़ था कि PDM की हुकूमत शहबाज शरीफ की क़यादत में जो आर्मी चीफ़ बनाने जा रही है वो ये अपना आर्मी चीफ़ लाना चाह रहे हैं, जबकि ये मेरिट के मुताबिक फ़ैसला कर ही नहीं सकते, मेरिट के मुताबिक ये आर्मी चीफ़ ला ही नहीं सकते। ये अपना आर्मी चीफ़ लाना चाह रहे हैं, और इनको कोई इस्तेहकाक नहीं है, क्योंकि ये रजीम चेंज के नतीजे में आए हैं। इनकी हुकूमत जो है वो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसलिए आर्मी चीफ़ की तकर्री का इनको कोई इख्तियार नहीं। उन्होंने इस मामले में एक तहरीक बर्पा की, और तहरीक के मिड से भी आगे जाकर अचानक उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई एतराज़ नहीं कि आर्मी चीफ़ मेरिट पे लगना चाहिए, जिसको मर्ज़ी लगा दे, मेरा ये मसला ही नहीं, आर्मी चीफ़ मेरिट पे लग जाए। अब ये इतना बड़ा यू टर्न कैसे हो गया, क्यों हो गया? अचानक चलते चलते रुक कर उन्होंने कहा कि जिस बात पे उन्होंने सारे का सारा ये हंगामा खड़ा किया था, उसी बात पे उन्होंने कहा कि ये तो कोई मसला ही नहीं है, आर्मी चीफ़ मेरिट पे हो जाना चाहिए। ये बात इतनी सादा नहीं है, इसके पीछे एक कहानी है। अब दूसरी साइड पे आ जाएं, एस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से क्या चाहती है। एस्टेब्लिशमेंट ने भी बार बार वाज़े तौर पर, मैं फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ऐलान कर दिया कि जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करेंगे और उसके बाद रिटायर हो जाएंगे, एक्सटेंशन नहीं लेंगे। इस दरमियान में ये भी खबरें आई, एक दफ़ा इमरान खान साहब ने यह भी मुतालबा कर दिया था कि आर्मी चीफ़ इन्हें नहीं लगाना चाहिए, बल्कि जनरल बाजवा को कुछ देर के लिए तोसी दे देनी चाहिए, ताकि उसके बाद इलेक्शन हो और जो हुकूमत आए वो आर्मी चीफ़ लगाए। शहबाज शरीफ को नया आर्मी चीफ़ लगाने का इख्तियार नहीं है। ये बातें खान साहब कर रहे थे, वही खान साहब जो आजकल कह रहे हैं कि जिसको मर्ज़ी आर्मी चीफ़ लगा दे, मेरिट पे लगना चाहिए, सीनियरिटी पे लगना चाहिए, कोई मसला ही नहीं है। पहले उनका ये मौक़िफ़ था, और इसी मौक़िफ़ और इसी प्रेशर के नतीजे में ही फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने ऐलान कर दिया कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन नहीं लेंगे और वो अपनी मुद्दत से ज़्यादा एक दिन भी नहीं ठहरेंगे और वो रिटायर हो जाएंगे। अब ये सारा मंजरनामा आपने देख लिया, अब आगे की तस्वीर बनाते हैं। अच्छा, अब एक नज़र दौड़ाते हैं पाकिस्तान आर्मी के मोस्ट सीनियर जनरलों पर जो इस वक्त सर्व कर रहे हैं। सबसे पहले जनरल नदीम रज़ा हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, आर्मी चीफ़ हैं। उनके बाद जनरल आसम मुनीर साहब का नाम आ रहा है। उससे पहले एक जनरल वसीम अशरफ साहब भी हैं, लेकिन वो 20 तारीख को गालिबन रिटायर हो रहे हैं, 19 या 20 तारीख को उनकी रिटायरमेंट है। उससे पहले अगर कोई समरी मूव होती है तो समरी में उनका नाम भी होगा, लेकिन इम्कान नहीं लग रहा कि ये 20 से पहले समरी मूव हो, इसलिए वो रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद ही समरी मूव होगी, इसलिए वो
اس آرمی چیف کی دوڑ سے جنرل وسیم اس وقت باہر ہیں۔ اب آرمی چیف کی دوڑ میں جن جرنیلوں کے نام ہیں ان میں جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ہیں، اور ان کے بعد جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب ہیں، یہ بھی لیفٹیننٹ جنرل ہیں، 10 کور کے ہیں۔ اس کے بعد جنرل نعمان صاحب ہیں، جنرل نعمان صاحب کے بعد جنرل عامر صاحب ہیں، اظہر عباس صاحب ہیں اور فیض حمید صاحب ہیں۔ یہ جرنیل ہیں جو آرمی چیف کی جو فہرست ہے اس وقت مقابلے کی، اس میں شامل ہیں۔ اب ون بائی ون جائزہ لیتے ہیں ہم کہ پرسیپشن ان کے بارے میں کیا۔ حالانکہ یہ سارے کے سارے پاک آرمی کے جو جرنیل ہیں یہ انتہائی پروفیشنل ہیں، تمام پیشہ ورانہ اہلیت ہے ان کے پاس، یہ میرٹ پہ سارے کے سارے پورے اترتے ہیں، سب نے آپریشنل کور کمانڈ کر رہے ہیں، اور جو بھی آرمی کا اس حوالے سے میرٹ ہے اس پر یہ کمپلیٹلی سارے کے سارے پورے اترتے ہیں۔ اب میاں نواز شریف صاحب کی خواہش تھی اور ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب وہ سینیورٹی لسٹ میں بھی اوپر آتے ہیں، تو جنرل عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف بنایا جائے۔ یہ میاں صاحب کی خواہش تھی اور ہے، لیکن اس پہ جو ہے نا عمران خان صاحب اسی بنا پہ ہی انہوں نے تحریک لانچ کی تھی، اور اسی لیے وہ کہتے تھے کہ یہ اپنا جرنیل لانا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے کچھ تحفظات ہیں جنرل عاصم منیر کے حوالے سے، اس لیے وہ آتے تو میرٹ پہ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اپنا آرمی چیف لگانا چاہ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے ایک تحریک لانچ کی اور آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کو متنازع بھی بنا دیا، اس پہ سوالات بھی اٹھا دیے، اور اس حوالے سے باقی لانگ مارچ کے دوران جو کچھ ہوتا رہا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اسی دوران پس پردہ مذاکرات بھی ہوتے رہے۔ اب ان کا مطالبہ وہ جو خان صاحب ہیں، عمران خان صاحب، وہ جنرل عاصم منیر کے حوالے سے ان کے تحفظات ہیں۔ اب جس وقت شہباز شریف صاحب وہاں پہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، لندن میں ملاقاتیں کر رہے تھے، یہاں پہ بھی پی ڈی ایم کے لوگوں سے بھی، تو یہ جو بیک چینل مذاکرات چل رہے تھے، ان مذاکرات میں پی ڈی ایم کو، شہباز شریف صاحب کو، میاں صاحب کو اسی بات پہ قائل کیا جا رہا تھا کہ چلیں کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر کوئی معاملہ حل کر لیا جائے۔ اگر خان صاحب کی یہ بات مان لی جائے آرمی چیف کے معاملے میں، تو وہ الیکشن کے معاملے میں پھر کم و بیش کر کے وہ راضی ہو جائیں گے اور یہ ساری تحریک جو ہے اس کو ٹھنڈا کر دیں گے۔ اب خان صاحب کے دو مطالبے تھے، ایک آرمی چیف والا اور دوسرا تھا کہ الیکشن قبل از وقت ہوں۔ اب آرمی چیف کے معاملے میں تو 2-3 دن سے آپ بیانات سن رہے ہیں، خان صاحب ایسے لگ رہا ہے جیسے انہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جس کو مرضی لگا دیں، میرٹ پہ لگنا چاہیے۔ اب وہ آ گئے انتخابات کے معاملے پہ۔ اب انتخابات کے معاملے میں کچھ نہ کچھ حکومت کی مان لی جائے گی، اور کچھ دیر اگر پہلے بھی کر لیا جائے، چند دن پہلے یا ایک آدھ ماہ پہلے بھی اگر ہو گیا تو خان صاحب پھر بھی مطمئن ہو جائیں گے، اور بادل نخواستہ اگر نہ بھی ہوئے تو پھر بھی خان صاحب کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی، ہم نے تو ایک جمہوری سٹائل اپنایا تھا، مطالبہ کیا تھا، نہیں مطالبہ مانا گیا، ہم الیکشن میں جائیں گے، آگے چل کے بات ہوتی رہے گی۔ اب جو ہے میاں نواز شریف صاحب وہ کسی طور اس بات پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو جنرل عاصم منیر ہیں وہ سینیورٹی لسٹ میں پہلے آتے ہیں، تو جنرل عاصم منیر کو ہی بنانا چاہیے۔ جنرل عاصم منیر صاحب کے معاملے میں ایک ٹیکنیکل معاملہ یہ ہے کہ وہ 27 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت 29 نومبر ہے، 2 دن کا فرق ہے۔ اب اگر یہ سمری جو وزارت دفاع سے موو ہونی ہے، سمری جی ایچ کیو سے جائے گی وزارت دفاع، اور وزارت دفاع آگے پرائم منسٹر ہاؤس کو موو کرے گا۔ یہ سمری اگر 20 کے بعد کسی دن بھی 23، 24، 25 تک اگر چلی جاتی ہے تو پھر تو اس میں جنرل عاصم منیر صاحب کا نام ہوگا اور باقی جرنیلوں کے نام بھی ہوں گے۔ لیکن اگر یہ سمری ہی 26 تاریخ تک نہیں جاتی وزارت دفاع سے، اور 26 تاریخ کو نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے جنرل عاصم منیر کی ریٹائرمنٹ کا، تو پھر سمری 26 کو موو ہو یا 27 کو موو ہو تو اس میں جنرل عاصم منیر صاحب کا نام نہیں ہوگا، پھر باقی جرنیلوں کے نام ہوں گے، اور ان جرنیلوں میں سے کسی کا انتخاب کرنا ہوگا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اگر تو سمری موو ہو گئی 25-26 سے پہلے تو پھر تو اس میں جنرل عاصم منیر صاحب کا نام ہوگا، لیکن اگر اس سے پہلے ان کی ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن جو کہ 26 تاریخ کو جاری ہونا ہے وہ ہو گیا تو پھر اس سمری میں جنرل عاصم منیر صاحب کا نام نہیں ہوگا، پھر جنرل ساحر شمشاد مرزا سینیورٹی لسٹ میں سب سے اوپر آ جائیں گے۔
اب آتے ہیں ایک فرض کر لیتے ہیں کہ ایسے ہی ہو گا، اگر سمری میں جنرل عاصم منیر کا نام نہیں ہوگا اور یہ سمری 26 کے بعد جاری ہوگی تو اس میں سینیارٹی کے حساب سے جنرل ساحر شمشاد مرزا ہوں گے، اور جنرل ساحر شمشاد کو اگر آرمی چیف بنا دیا جائے گا تو عمران خان صاحب بھی خاموش ہو جائیں گے، کہیں گے ٹھیک ہے سینیارٹی لسٹ میں انہی کا نام آیا، اور نون لیگ کے اس موقف کو بھی مان لیا جائے گا کہ وہ تو پہلے ہی کہتے تھے کہ سینیارٹی لسٹ میں جو سب سے اوپر ہے وہ بن جائے۔ لیکن یہاں پہ ایک پرابلم ہے، یہ دونوں راضی ہو سکتے ہیں، ان دونوں کی فیس سیونگ ہو سکتی ہے اس معاملے میں، لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا وہ عمران خان صاحب کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان کے حق کے لیے ان کے ہاں نرم گوشہ پایا جاتا ہے، یہ تاثر ہے میاں نواز شریف کیمپ میں، اس لیے میاں نواز شریف صاحب جو ہے جنرل ساحر شمشاد مرزا کو وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ابھی تک کی اطلاعات، آگے چل کے ہو سکتا ہے اس پہ بھی کوئی کمپرومائز ہو جائے۔ اب آ جاتے ہیں جنرل نعمان صاحب کے پاس کہ چلیں اگر جنرل ساحر کو پھر کنسیڈر نہیں کیا جاتا تو پھر جنرل نعمان کے معاملے میں بھی کنسنسس بلٹ ہونا مشکل ہے، باوجود اس کی بھی کچھ ہیں، اس پہ بھی یہ ایسا کنسنسس بلٹ ہونا مشکل ہے۔ اس کے بعد جنرل عامر صاحب ہیں، جنرل عامر صاحب کے بارے میں PPP یعنی پاکستان پیپلز پارٹی وہ انسسٹ کر رہی ہے اس بات پہ کہ جنرل عامر صاحب کو کیا جائے، ان کا نام لیا جائے، لیکن جنرل عامر صاحب چونکہ جس طرح نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ جنرل ساحر شمشاد نرم گوشہ رکھتے ہیں PTI کے لیے، اسی طرح باقی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نرم گوشہ رکھتے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے، اور پیپلز پارٹی بھی ان کی وکالت کر رہی ہے، تو اس لیے ان پہ بھی ایک سیاسی وابستگی کی پرسیپشن کے ہوتے ہوئے ان کے معاملے میں بھی کنسنسس ہونا مشکل ہو جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں جنرل فیض حمید صاحب کی طرف۔ جنرل فیض حمید صاحب جو بہاولپور کور کو اس وقت کمانڈ کر رہے ہیں، جنرل صاحب کے بارے میں ایک سٹرانگ پرسیپشن ہے کہ وہ نرم گوشہ نہیں بلکہ بہت زیادہ نرم گوشہ رکھتے ہیں PTI کے لیے، اس لیے ان کے نام پہ باقی خاص طور پر نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا متفق ہونا وہ ناممکنات میں سے ایک ہے۔ جنرل اظہر عباس تھرڈ آپشن بچتے ہیں۔ جنرل اظہر عباس انتہائی پروفیشنل جنرل ہیں، اور ان کے حوالے سے جو پرسیپشن ہے وہ ابھی تک وہ لیبل نہیں ہوئے کسی بھی پارٹی کے معاملے میں، وہ کوئی پارٹی ان کو نہ اپنا فیورٹ کہہ رہی ہے، نہ ان پہ کوئی اس طرح کا کوئی ہے کہ وہ کسی کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، انتہائی پروفیشنل سولجر ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ پھر تھرڈ آپشن ہی ایکسرسائز کرنا پڑ جائے۔ بہرحال یہ ساری میں نے سچویشن آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اس سچویشن میں آپ مجھے بتائیں کہ شہباز شریف صاحب کو کرونا نہ ہو تو کیا ہو؟ بنتا ہے کرونا ہونا اس معاملے میں، جبکہ بیک ڈور پھر مذاکرات بھی ہو رہے ہوں، آرمی چیف صاحب۔ اب اس میں دوسری یہ بات ہے، یہ ساری جب لندن میں شہباز شریف صاحب بیمار ہو رہے تھے تو اس وقت کیوں بیمار ہو رہے تھے؟ وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اگر ٹھیک ہے پھر اگر آپ میری بات اگر وہ اس طرح کر رہے ہیں، یہ اس طرح مطلب ہمیں ناک آؤٹ کیا جا رہا ہے، تو ایک موقع پر یہ بھی تجویز سامنے آ گئی ان میٹنگز میں کہ پھر جنرل قمر جاوید باجوہ کو قبل از وقت ریٹائر کر دیا جائے۔ سیک کرنا میں سخت لفظ استعمال نہیں کروں گا، کہ ان کو ریٹائر کر دیا جائے تاکہ ان کو ریٹائر کریں، اور اس وقت جو جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں جنرل ندیم، ان کو ایکٹنگ آرمی چیف بنائیں اور پھر اس دوران فیصلے کریں۔ یہ یاد رہے کہ اگر جنرل باجوہ ریٹائر نہیں ہوتے 29 نومبر سے پہلے تو پھر کسی صورت جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کی سمری نہیں جا سکتی، کیونکہ انہوں نے 29 کو ریٹائر ہونا ہے، انہوں نے 27 کو ریٹائر ہونا ہے، تو یہ معاملہ بھی برطرف تھا۔ یہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی عجیب اپنا زندگی پائی ہے اور عجیب ان کا کیریئر رہا ہے۔ 2 دفعہ ان کے بارے میں جو فیصلہ کرنے والے ہیں، جو ان کے باس ہیں آئینی طور پر یعنی پرائم منسٹر، انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کو سیک کر دیا جائے۔ عمران خان صاحب نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ جنرل باجوہ کو میں برطرف کرنے لگا ہوں، لیکن وہ فیصلہ اس وقت کیا گیا تھا جب سارے کا سارا پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا تھا، اتنی تاخیر ہو چکی تھی کہ پھر اس فیصلے پر نہ تو عمل درآمد کا وقت رہا اور وہ فیصلہ ایک خواہش ہی بن کے رہ گئی عمران خان صاحب کی۔ اب اس وقت کے پرائم منسٹر کو بھی لندن میں مشورہ دیا گیا کہ ان کو سیک کر دیں، لیکن پرائم منسٹر کی ٹانگیں کانپنے شروع ہو گئی، ان کو بخار ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کام نہیں ہو سکتا،
اب آپ بڑے بھائی ہیں، سب کچھ باقی ساری باتیں ٹھیک، لیکن یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو پھر بڑے بھائی نے کہا کہ چلیں پھر ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتا تو آپ پہلے بھی بھگت رہے ہیں، اب آگے بھی بھگتیں۔ اب وہ وہاں سے تو آ گئے ہیں، یہاں آ کے بیمار ہو گئے ہیں، اب وہ ذرا تنہائی میں سوچیں گے، سوچ بچار کریں گے، ادھر ادھر سے کالیں بھی لیں گے، کچھ ملاقاتیں بھی ہو سکتی ہیں کرونا کے دوران، لیکن وہ ذرا فاصلے سے ہوں گی۔ ان فاصلے والی ملاقاتوں میں اب دیکھیں کہ کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ پرائم منسٹر روبہ صحت ہوتے ہیں یا ان کی صحت مزید کمزور ہوتی ہے۔ ہماری تو دعا ہے کہ وہ جلد از جلد صحت یاب ہوں اور آ کے اپنے آئینی اختیارات کو استعمال کریں۔